अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारहा एक सवाल आ जाता है, बारहा ये लोग इस मौजू पर सवाल करते हैं मुझसे। मैंने तकरीबन आज से 5-6 साल कबल इस पर वीडियो बनाई थी, वही मेरा मौक़िफ़ है और इस मौजू के ऊपर वो वीडियो मेरी मौजूद है। बेशक उसकी ज़रा क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि उस वक्त तालिब इल्मी दौर था और हम कोशिश करते थे, तो उसमें शायद कई ऐसी लफ्ज़ी गलतियाँ भी हैं। तो मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर दूँगा, अपना मौक़िफ़ बता दूँगा, समझा दूँगा कि सवाल ये किया जाता है कि आप तस्वीरें लगाई होती हैं आपने बाज़ फेसबुक के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस घर में तस्वीर हो और जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो मैंने कई बार पहले भी इस पर कलाम किया है। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि जिस पर उलमा का इजमा नहीं है और ये मसला मुख्तलफ़ी है। अब मसला मुख्तलफ़ी क्या है, मेरा इस पर 1-2 साल कबल मसला मुख्तलफ़ी के ऊपर बड़ी वज़ाहत के साथ अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत के दरमियान में इख्तिलाफ़ात के जो सवालात थे मेरे सामने किए गए, उनका जवाब देते हुए मैंने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ बरेलवी और अब्दुल गनी नाबलसी, जिनको आरिफ़ बिल्लाह लिखा है आला हज़रत ने फ़तवा रिज़विया में, उनके माबैन जो इख्तिलाफ़ात थे उनके ऊपर कलाम करते हुए मैंने वज़ाहत कर दी थी कि मसला मुख्तलफ़ी क्या होता है। और उलमा के दरमियान में जब मसला मुख्तलफ़ी होता है तो एक आलिम का फ़तवा दूसरे आलिम के ख़िलाफ़ जा रहा होता है, तो उसमें हम दोनों उलमा को हक़ पे समझते होते हैं, किसी की तफ़सीक नहीं करते। मैं चंद एक मरूज़ात आज अर्ज़ करूँगा, ये समझने के लिए है। जो लोग तलाबे इल्म इस बारे में सवाल मुझसे करते हैं उनके लिए गुजारिश है कि पहले इस चीज़ को आप समझें, इस बारे में पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियो के आखिर में मसले मुख्तलफ़ी के बारे में और अपने उस मामलात के बारे में इस वीडियो के अंदर वो अपने पुराने वीडियोज़ को अटैच कर दूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि मसले मुख्तलफ़ी क्या है। पूरी वज़ाहत नहीं बयान करूँगा, मुख्तसरन बयान करूँगा। जिस चीज़ पर उलमा का हो जाए इजमा, यानी बल्कि मैं इजमा के ऊपर भी कलाम करूँगा, एक पूरा क्लिप लाऊँगा, यानी आइम्मा अरबा का जिस मौजू पर इत्तफ़ाक़ हो जाए उसे कहती हैं इजमा, और उसका इनकार करने वाला काफिर होता है। यानी इजमा का मुनकिर कौन है? काफिर है अहले सुन्नत के नज़दीक, वो अहले सुन्नत से भी खारिज होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आइम्मा अरबा के नज़दीक मुख्तलफ़ी है तो फिर वो उस मुख्तलफ़ी मसले में हम किसी की तकफ़ीर नहीं कर सकते। अब तकफ़ीर का रास्ता बंद हो गया जब एक चीज़ आइम्मा अरबा के नज़दीक क्या है, मुख्तलफ़ी हो गई। यानी एक मामले में इमाम शाफ़ी का कौल कुछ और है, जिससे कि औरत को टच करने का मसला है। इमाम आज़म हनीफ़ा कहते हैं कि जब औरत के साथ हम बिस्तरी कर ली जाए उसके बाद हुस्ल जो है ना फ़र्ज़ हो जाता है या वाजिब हो जाता है। जबकि इमाम शाफ़ी कहते हैं औरत को छू भी लिया जाए, फ़तमस से उन्होंने फ़तमनिसा की आयत से उन्होंने इस्तेलाल किया कि औरत को छू भी लिया जाए, वज़ू करना है, वज़ू टूट जाता है इससे। औरत को छूने से वज़ू टूट जाता है, इमाम शाफ़ी का फतवा है। अब उलमा का इस मामले में हो गया इख्तिलाफ़, यानी फ़ुक़हा का। अब ये मसला मुख्तलफ़ी है। मसला मुख्तलफ़ी जब हो जाए मुज्तहिदीन के माबैन, तो उनका उस मसले मुख्तलफ़ी का मुनकिर काफिर नहीं होगा। अब तकफ़ीर का रास्ता बंद हो गया। अब बाकी बचेगा क्या? तफसीक। अब उसकी तज़लील और तफसीक होगी। अब उस पर फ़िस्क और फजारत का, फाजिर और फासिक होने का फतवा हम लगाएंगे। तकफ़ीर का रास्ता बंद हो गया। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब दाढ़ी की मिक़दार का मसला हो, तस्वीर का मसला हो, इस पर मुज्तहिदीन का इजमा नहीं है, मसला मुख्तलफ़ी है। दाढ़ी की वजूद क्यों जो है ना इजमा है, बाज़ कौल मिलते हैं, कहते हैं कि दाढ़ी का वजूद होना वाजिब है तमाम के यहाँ। अब मिक़दार की बात आती है तो जो मिक़दार है ये मुख्तलफ़ी है, इसके ऊपर हम फ़िस्क का फतवा लगाते हैं, तकफ़ीर का नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं उन्होंने तफसीक की है, फासिक और फाजिर कहा है, तकफ़ीर नहीं की। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगली बात, तस्वीर का जो मसला है, तस्वीर का ये मसला आज के दौर का है, जदीद है। मुतक़द्दिमीन में तो ये मसला था ही नहीं। मुतक़द्दिमीन में तो मूर्तियों का मसला था। 150 साल या 200 साल कबल कैमरे की तस्वीर तो थी ही नहीं। ये जो मोबाइल के साथ आप बनाते हैं ये तो थी ही नहीं।
جب موبائل کی اور فیس بک پر لگائی جانے والی جو عکسی تصویر ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیسے فرما دیا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور وہ ہوگا؟ یہ جو آپ عکسی تصویر عکس بنا کر کے لگاتی ہیں دیواروں پر، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ جب اس کا وجود نہیں تھا تو وہ اس دور میں دو طرح کی تصویروں کا وجود تھا، بتوں کو تراش کر کے نا رنگوں کے ساتھ بنا کر وہ ہاتھوں سے پتھروں کے اوپر بنائی جاتی تھیں۔ حدیث میں میرے مندنا چیز کے مطالعے کے مطابق حدیث میں دو طرح کی تصویروں کا ذکر ہے۔ ایک بتوں تراش ہوئی سورہ، لفظ سورہ استعمال ہوا، مصورن اور سورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد مورتیاں ہیں جو اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد یا لوگ گھر میں رکھ کے پوجا کرتے تھے، عبادت کے گھر سے بنائی جاتی تھیں یا تعظیم کے لیے بنائی جاتی تھیں کہ فلاں بزرگ ہمارا فوت ہو گیا تو اس کے گھر میں رکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک وہ مورتیاں تھیں۔ اللہ کے رسول جس دور میں حدیث بیان فرما رہے ہیں اس دور میں یہ کیمرے سے بنی ہوئی تصویریں پرنٹ کر کے جو آپ لگواتے ہیں یہ تو تھی نہیں، نہ کیمرہ تھا، تو اس کے اوپر آپ حرمت کا کیسے لگا سکتے ہیں فتویٰ؟ لہٰذا ائمہ اربعہ کے دور میں بھی یہ نہیں تھیں، لہٰذا ائمہ اربعہ کے دور میں بھی اس کے اوپر مسئلے کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ ائمہ مجتہدین کے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں اجماعی۔ اب یہ آ جاتی ہے مقلدین کے مختلفی مسئلوں کی بحث۔ اس کو عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اس کے اوپر فقہائے حناف امام ابن عابدین شامی کی عبارات میں نے پیش کی تھیں، وہ پیچھے میرا کلپ گزر چکا ہے، 1 سال قبل گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ مختلفی کے اوپر، اب میں بار بار اس کے اوپر نہیں کر سکتا، صرف میں بتا رہا ہوں شارٹ کٹ میں۔ اب تصویر کی بات آتی ہے۔ تصویر کیا ہے؟ اس دور میں دو طرح کی تصویریں تھیں، ایک تو بتوں والی سورہ مورتیاں، دوسری بڑے بڑے کپڑوں کے اوپر نا کپڑے نما چیزوں کے اوپر ایک کھالوں کے اوپر ایک طرح کی کوئی نقشہ نین بنا دینا، تو یہ دو طرح کی تھیں۔ اس کے علاوہ تصویر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور حدیث دو طرح کی ملتی ہیں، وہ ساری حدیثیں میں نے پچھلی کلپ کے اندر بیان کی ہیں، دکھائی بھی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر، کہ اللہ کے رسول آئے اور آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ کپڑے پر تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے کپڑے کی تصویر کے اوپر کچھ اور کپڑا ڈال دیا، نماز ادا کی، پھر بعد میں کپڑا ہٹا دیا، تصویر کو پھینکا نہیں باہر۔ اور کہیں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ دو طرح کی آتا ہے۔ اب موضوع کلام دیکھا جائے گا، اس میں یہ موضوع کلام میں شرح نہیں کر رہا، یہ میری شرح نہیں ہے، ابن حجر امام نووی رحمہ اللہ کی کلام ہے۔ میں آلریڈی یہ بتایا کہ میں کلام کر چکا ہوں، اور مزید بھی اس پہ چلو میں کلپ بنا دوں گا ان حدیثوں کی شروحات کے اوپر بھی۔ تو اس دور کی تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اس کو باہر رکھا جائے، وہ عبادت کی گھر سے کوئی مورتی ہو یا کوئی اس طرح کی مورتی ہو جن کو توڑنے کا بھی حضور نے حکم دیا۔ اب آتی ہے آج کے دور کی بات۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لہٰذا مختلفی مسئلے میں آپ کسی کو تکفیر تو آپ کر نہیں سکتے، یا حرام کا ارتکاب کرنے والا تو نہیں کہہ سکتے، حرمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ فاسق اور فاجر ہے، اس مسئلے میں تفسیق کا فتویٰ فسق لگا سکتے ہیں آپ کو حق ہے اس کے اوپر۔ اب وہ کیسے؟ میرا ایک سوال ہے، اگر غور کیا جائے پھر تو ویڈیو بنانا بھی ناجائز ہے، پھر تو اور بہت سارے مسائل آ جائیں گے۔ اچھا اب کہتے ہیں جی ضرورت کے تحت بنوا لی جائے تو جائز ہے۔ سر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ یعنی اب حرام چیزوں کو، ایک چیز آپ کو حرام کہتے ہیں اور پھر ضرورت کے بعد اسے جو مباح بھی قرار دیتے ہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ سر حرمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حرمت حقیقی، ایک حرمت اضافی۔ حرمت حقیقی یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کس چیز میں حرمت پائی جائے، اور حرمت اضافی یہ ہے کہ اصلاً وہ چیز حلال تھی، کسی وجوہات کی بنا پر اس میں حرمت آ گئی، حلت آ گئی، یعنی وہ میں آلریڈی جو پہلی تصویر کے اوپر موضوع پہ کلام کر چکا ہوں، اس کے اندر میں نے وضاحت کے ساتھ اس دونوں ٹاپکس پہ بیان کر دیا ہے، لنک دے دوں گا یا میں اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا، جس میں کروں گا بعد میں، ابھی تو ویڈیو بنا رہا ہوں نا۔ تو
فی نفسی ہی جس چیز میں حرمت نہیں ہوتی. اب یاد رکھیں، اب اس حدیث کو سامنے لے آئیں اور حرمت اس کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ حرمت کیوں آئی، اللہ کے رسول نے کیوں حرام قرار دیا اس تصویر کو. اب اس حدیث کو سامنے رکھیں آپ. حدیث یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس طرح سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو، سورہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب دو چیزیں ہیں، ایک کتا اور ایک سورہ. اللہ کے رسول نے یہ بیان فرما دیا. اچھا، ایک کتا اور دوسری تصویر اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں ہو. اب ان میں غور کیا جائے تو ان دونوں میں ایسی کیا چیز ہے، کتے میں اور تصویر میں، کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ فتویٰ حرمت لگایا گیا. یہ حضور نے فرمایا کہ یہ اس پہ فرشتے نہیں آتے. کتا یقیناً کیا ہے، ایک نجاست والی چیز ہے، نجس چیز ہے. کتے کے اندر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہے. تو فتویٰ جو حرمت ہے، اب کتے کے اندر تو نجاست ہے لیکن تصویر کے اندر ایسی کوئی چیز بظاہر نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تصویر اس وقت بنائی جاتی تھی عبادت کے لیے اور تعظیم کے لیے. ایسی حضور کی جو مفہوم ہے نا حدیث کا، جو علماء اور فقہاء نے لیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ تصویریں جو کہ تعظیم اور عبادت کے لیے بنائی جائیں وہ کیا ہیں؟ وہ ناجائز ہیں. اس گھر میں جو ہے نا ایسی تصویریں جو گھر میں رکھی جائیں عبادت کے لیے، تعظیم کے لیے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں جو پیران عظام کی تصویریں لگاتے ہیں لوگ گھر میں، وہ ناجائز ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں تعظیم کی نیت سے کوئی تصویر رکھو تو یہ ناجائز ہے. تو یہ جو تصویریں ہم بنواتے ہیں، یہ جو ہم یوٹیوب لگاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، یہ تو تعظیم کی نیت سے تو نہیں ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. تو جو شوقی طور پر کتا رکھا جائے اور تعظیم کی نیت سے یا عبادت کی غرض سے جو تصویریں بنائی جائیں جو آج ہندو بناتے ہیں، وہ ناجائز ہے، مطلقاً ناجائز ہے. ہاں، تعظیم کے بغیر، تعظیم کی نیت نہ ہو تو ایسی تصویریں جو کہ اکثر تصویریں آج موبائل سے لی جاتی ہیں، یہ ناجائز نہیں ہیں. ان کو کوئی ناجائز کہتا ہے تو اس زمانے کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ سختی کر رہا ہے دین کے اندر. میں یہ نہیں کہوں گا وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو وہ جو ہے کیا کرے گا؟ تو وہ اگر تصویر بنوائے گا اس کے لیے گناہ ہے. لیکن جو اس کے جواز کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مرتکد کا اعتقاد دیکھا جاتا ہے مسئلہ مختلفی میں. اگر مرتکد جواز کا قائل ہو اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو تو اس کے لیے جائز ہے. اگر مرتکد عدم جواز کا قائل ہو اور اس پہ عمل کرے تو وہ اس کے لیے ناجائز ہے. جو تصویر کو بنانا حرام سمجھتے ہیں اور اگر پھر وہ بناتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ان کے لیے حرام ہے. اور جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس بناتے ہیں، ان کے لیے ناجائز ہے، ان کے لیے ناجائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جو آج کے مفتی موجود ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں اور آج کے جو پیر ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، تو ان کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی اقتداء کریں، پیروی کریں، کیونکہ ان کے پیر کے نزدیک وہ کیا ہے؟ تصویر بنانا ناجائز ہے. اگر وہ بنوائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے. لہٰذا ایک لمبا ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر میری وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل گفتگو موجود ہے. مسئلہ مختلفی کا کلپ بھی یہاں لگا دوں گا اور وہ دوسری ویڈیو لگا دوں گا، آپ دونوں کو سمجھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.